अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर महमूद यूट्यूब के खूबसूरत चैनल आमिर महमूद स्पेशल में। तो आज मेरी कैटेगरी है स्पेशल गेस्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल ख़ान की बहुत ही मशहूर शख्सियत जनाब सर सोना ख़ान साहब, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और इस वक्त कुर्तबा स्कूल एंड कॉलेज में टीचर हैं। जो मेरे साथ मेरे कोलीग भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमें वो डेरा इस्माइल ख़ान की तारीख के बारे में बताएं। आमिर खान, दावत देने का और इज़्ज़त अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मौजू के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आज का मौजू इतना वसी है, इतना वसी है और इतनी अहमियत रखता है कि इसके लिए जितना भी वक्त दिया जाए तो बहुत कम है। डेरा इस्माइल ख़ान कराची के बाद पाकिस्तान का वो वैद शहर है जिसका दामन बहुत ही वसी है। पूरे बर सग़ीर के लोगों को इसने अपने दामन में रखा हुआ है। ये इतना हसीन और इतना प्यार देने वाला इलाका है कि जो भी इसमें आया है यहाँ का रोकर रह गया। कि ये शहर सन 1469 को इस्माइल ख़ान बलोच के नाम से उसके वालिद सोराब ख़ान बलोच ने इसकी बुनियाद रखी थी। जैसे नाम से ज़ाहिर है, डेरा इस्माइल ख़ान के रहने की जगह। और ये मौजूदा जहाँ पर ये डेरा इस्माइल ख़ान का शहर है, ये 1823 में यहाँ पर आया है। इससे पहले सन 1469 में जो डेरा इस्माइल ख़ान था, अगर आप दरिया के किनारे पर ठहर जाएँ और दरिया के अंदर आपको जितनी बस्तियाँ नज़र आ रही हैं, इब्तदाई डेरा इस्माइल ख़ान शहर वहाँ पर था। ये तो 1823 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिससे डेरा इस्माइल ख़ान का वो पुराना शहर दरिया बुर्द हुआ। और उस वक्त के डेरा इस्माइल ख़ान के जो सरबराह थे शेर मोहम्मद ख़ान सद्दोज़ई, उसने जो है इस नए शहर को मौजूदा जगह पर आबाद किया। यही वजह है कि ये शहर तरतीब के लिहाज से बहुत ही अच्छा बन गया है। हर कौम के अलहदा उसने मोहल्ले बनाए हैं। ख़ासकर पहले तो हिंदू और मुस्लिम के अलहदा उन्होंने मोहल्ले बनाए। बड़ी बड़ी मजबूत जो कौमें थी उन्होंने उस शहर को किनारों पर आबाद किया है ताकि बैरूनी हमला आवरों से शहर को बचाया जा सके। ये शहर जिसकी इब्तिदा बलोच ख़ानदान से हुई थी, बलोच ख़ानदान के 10 सरबराह यहाँ गुजरे हैं। पहला सरबराह इस्माइल ख़ान, जिसने बहुत लंबी उम्र पाई थी, बहुत ज़ीरक और होशियार किस्म का बंदा था। डेरा इस्माइल ख़ान की बहुत खिदमत की है, उसकी बुनियादों को बहुत मजबूत किया। यहाँ तक कि उसने दिल्ली के बादशाहों के साथ भी मिलकर अपने ताल्लुकात को अच्छा रखा। जब शेरशाह सूरी खुशाब के इलाके में दौरे पर आए थे तो इस्माइल ख़ान यहाँ भी उनकी मुलाकात को गए थे। उधर जब हुमायूं शिकस्त खाकर हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा था और उसने सिंध के इलाके उमरकोट में कुछ दिन क़याम किया था, जहाँ उसका बेटा अकबर आज़म पैदा हुआ था। इस्माइल ख़ान उसकी मुबारकबादी के लिए भी यहाँ से एक दाया ले गया था, जो बड़ी ट्रेंड तजर्बाकार और अकबर आज़म की निगाहदाश्त के लिए यहाँ से एक ट्रेंड दाया ले गया था। हमें ये फ़ख्र हासिल है कि अकबर आज़म, जिसे मुग़ल आज़म कहा जाता है, उसकी परवरिश में हमारे डेरा इस्माइल ख़ान की एक खातून का हाथ है। इसके बाद जो आखिरी हुक्मरान रहा है बलोच सरदार का, वो नुसरत ख़ान बलोच थे। सन 1792 में उससे ये हुकूमत छीन ली गई। बलोचों की हुकूमत यहाँ ख़त्म हो गई और फिर सद्दोज़ई ख़ानदान की हुकूमत कायम हो गई। और ये मौजूदा डेरा इस्माइल ख़ान जो है, शेर मोहम्मद ख़ान सद्दोज़ई के दौर में ये आबाद हुआ है। फिर 1839 तक सद्दोज़ई ख़ानदान की हुकूमत रही है। फिर इसके बाद सिखों का दौर आया और ये डेरा इस्माइल ख़ान सिख हुक्मरान रंजीत सिंह के कब्ज़े में आ गया। और ये डेरा इस्माइल ख़ान का किला, जिसे पहले अकालगढ़ किला कहा जाता था और आजकल उसका नाम है इकबालगढ़, ये 1836 में रंजीत सिंह के भतीजे नौनिहाल सिंह ने इसे बनाया था।
اور سکھوں کی حکمرانی بھی بڑی قابل دید اور یادگار کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ ان کا قلعہ، چھوٹے بازار میں خالصہ ہائی اسکول، اور سب سے بڑی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ خالصہ اسکول کا جو ہال کمرہ ہے اس کا جنوبی اور مغربی کونے میں ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے نیچے اترتے ہوئے سرنگ آتی ہے قلعے تک۔ یہ خالصہ اسکول کے ہال میں ان کے سرمن ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے قلعے سے ایک سرنگ نکالی تھی تاکہ اگر ہمارے اس مذہبی جگہ کو کوئی خطرہ ہو تو سکھ فوج جو اس کی امداد کے لیے آ جائے۔ پھر سکھوں کی حکومت بھی، جب انگریزوں کا دور ہے 1849 میں سکھوں کی حکومت چلی گئی، پھر انگریز یہاں کے حکمران بن گئے، اور انگریز نے جو پہلا یہاں پر ڈپٹی کمشنر تھا وہ مسٹر ٹیلر تھے، جس نے ڈیرس مل خان کو پھر صحیح خطوط پر ترتیب دی۔ یہ 4 بازار ایسی ایک جگہ پر ہونا، یہ پورے پاکستان میں کہنے والے کہتے ہیں کہ اس طرح ترتیب وار بازار پورے پاکستان کے شہروں میں نہیں ہے، جس طرح ڈیرس مل خان کے 4 بازار ایک ترتیب پر بنائے گئے اور پھر ان کو ایک چوگلیہ پر ملایا گیا۔ اتنی خوبصورت جو ہے ترتیب بازاروں کی اور کسی شہر میں بھی نہیں ہے۔ یہ کریڈٹ مسٹر ٹیلر کو جاتا ہے۔ انگریزوں نے آتے ہی اس کو ڈیولپ کیا، اس کو کمشنری کا درجہ دیا، یہاں ایک بہت بڑی چھاونی قائم کی، بہت بڑا پلے گراؤنڈ قائم کیا۔ انگریزوں کی عادت ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں چھاونی قائم کرتے ہیں، کلب قائم کرتے ہیں، چرچ قائم کرتے ہیں، پلے گراؤنڈ قائم کرتے ہیں، اور یہی چیز انہوں نے ڈیرس مل خان میں رکھی ہے۔ ڈیرس مل خان ایک مردم خیز سرزمین بھی ہے، اس کا بر صغیر کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا رہا ہے، خاص کر سن 47 سے پہلے یہاں پر ہندو اور مسلم دونوں بڑے بھائیوں کی طرح رہے ہیں، بڑے اتفاق سے رہے ہیں۔ ہندو دور میں ہمارے ہندو بڑے بڑے اچھے اچھے پوسٹوں پر، بڑے اچھے تعلیم یافتہ رہ گزرے۔ یہاں میں 2 آدمیوں کا ذکر کروں گا جو ہندو دور میں یہاں گزرے۔ ایک تو پروفیسر نب رائے، جو اس زمانے میں انگریزی زبان کے اتنے ماہر تھے، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیرس مل خان سے دلی گئے تو اندرا گاندھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر کی بیٹی تھی، اس سے انگلش پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اور دوسرا بندہ ہے وی ڈی ملک، جو ڈیرس مل خان کا رہنے والا تھا، جو 1943 میں پیدا ہوا۔ جب پاکستان بنا تو 4 سال کا تھا، لیکن اس نے بھارت جا کر ایسی اچھی تعلیم حاصل کی اور آرمی میں کمیشن حاصل کیا، اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ 2001 سے لے کر 2003 تک وہ انڈین آرمی کے چیف آف سٹاف رہے تھے، اور وہ ڈیرس مل خان کے تھے۔ جب وہ چیف آف سٹاف بنے تھے، اس نے اخبار میں ایک بہت بڑا انٹرویو دیا تھا، اور جس میں اس نے ڈیرس مل خان کا ذکر کیا تھا کہ میں ڈیرس مل خان کا باسی ہوں۔ یقین کو اس وقت جس نے بھی پڑھا تھا اس کا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے سپوت ایسا ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ صوبہ سرحد کے جو صدر تھے سردار اورنگزیب خان گنڈا پور، اس کا تعلق بھی ڈیرس مل خان سے تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور دیکھیں تعلیمی لحاظ سے، پہلے تو جتنے بھی ایجوکیشن میں ڈائریکٹر اور اعلیٰ پوسٹوں پر انگریز ہوتے تھے، لیکن پہلا مسلمان جس نے انگریز دور میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا چارج لیا وہ شاہ عالم خان گنڈا پور تھے۔ تو یعنی اس ضلع کو بڑی اہمیت ہے، یہ مردم خیز زمین ہے۔ جو ایک دفعہ ڈی خان آیا وہ ڈی خان کا ہو کر رہ گیا، کچھ تو ہے، یعنی یہاں کی سرزمین میں، یہاں کی مٹی میں، یہاں کی آب و ہوا میں، یہاں کے پانی میں وہ پیار اور محبت ہے کہ جو بھی ایک دفعہ اس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ یہیں کا ہو رہ جاتا ہے۔ تو ڈیرس مل خان اس سے جو ہے پوری برصغیر کے اندر ایک بہت اہمیت حاصل رہی ہے، خاص کر یہاں کا ایلیمنٹری کالج۔ یہ پاکستان بننے کے بعد صرف 2 پورے کے پی کے میں صرف 2 ایلیمنٹری کالج تھے جو ٹیچر ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، ایک ہری پور
ہزارہ ڈسٹرکٹ میں اور دوسرا ڈیر اسماعیل خان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کا بہت بڑا مرکز KPK کا جنوب میں جنوبی کنارے کا وہ ضلع جس کا تعلق پنجاب سے بھی ہے، بلوچستان سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے۔ انگریز دور میں یہاں بہت بڑے تاجر، یہاں کی تجارت کلکتہ تک جاتی تھی۔ یہاں کے وہ سیٹھ جن کا مال کلکتہ اور بمبئی تک جاتا تھا، خاص کر آپ جو ہے بالو سیٹھ کا نام یاد رکھیں، یہ سن 47 سے پہلے تھا، سیٹھ بالو، جس کے نام پر آج بھی ڈیر اسماعیل خان کے دریا پر جائیں تو اس کا نام ہے بالو سیٹھ والا تلا۔ یہ گڑ کا بہت بڑا تاجر ہوتا تھا، یہاں کا گڑ پورے ہندوستان کو جو ہے سپلائی ہوتا تھا۔ یہ پوندہ بازار جسے مارکیٹ کہا جاتا ہے، یہ تجارت کا بہت بڑا مرکز ہوتا۔ افغانستان سے جتنے بھی خشک میوہ جات جتنے بھی سامان آتے تھے وہ ڈیر اسماعیل خان میں آتے تھے، ڈیر اسماعیل خان سے وہ جو آگے ہندوستان کو جایا کرتے تھے۔ اس طرح رام داس بگائی، اس کو بھی یاد رکھنا بہت بڑی زیادتی ہوئی، جس نے ڈیر اسماعیل خان کے اندر سول اسپتال قائم کی اور ڈیر اسماعیل خان کے لیے بہت فلاحی کام کیے، خاص کر پروئے سائڈ کی طرف ایک جندہ گاؤں ہے، وہاں پر اس زمانے میں اس کا ایک ہاسپٹل ہوتا تھا اور لوگوں کو خیراتی ایک قسم کا اسپتال تھا، مفت ادویات ملتی تھی، مفت علاج کی سہولت حاصل تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ ڈیر اسماعیل خان سے گیا تو وہاں پر دلی میں جو اس کو زمین ملی، وہاں اس نے سب سے پہلے جو ہے وہاں پر ایک پبلک اسکول بھی قائم کیا جس کا نام پبلک اسکول ڈیر اسماعیل خان، اور وہاں جو ایک نئی بستی آباد کی اس کا نام بھی اسماعیل آباد رکھا۔ سنا گیا تک اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ڈیر اسماعیل خان کا بندہ کوئی بھی اس علاقے میں آئے گا تو وہ بھگائی کا مہمان ہو۔ اور آج بھی ڈیر اسماعیل خان کی یاد میں، کیونکہ ڈیر اسماعیل خان کی دریا کے اوپر دھامنی یہ بہت مشہور تھی، انہوں نے وہاں پر ایک نہر کو ڈیر اسماعیل خان کا دریائے سندھ قرار دے کر وہ ویسے ہفتہ وار ابھی تک بھی دھامنی کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی ڈیر اسماعیل خان کی یادیں ابھی تک وہ نہیں بھلاتے۔ یہاں ایک ڈاکٹر تھے جے دیال جسے کہتے تھے، وہ پاکستان بن جانے کے بعد یہاں پر رہ گئے تھے کیونکہ وہ سدوزئی خاندان کے ذاتی مالک تھے، لیکن آخر تقریباً سن 55-56 میں پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان کا ایک بندہ جب انہیں ملنے کے لیے گیا تھا تو وہ رو پڑا تھا، وہ کہتا تھا ڈیر اسماعیل خان کی جدائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مجھے پتا ہے کہ ڈیر اسماعیل کو چھوڑ کر مجھے کتنا دکھ ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں وہ بھی جو ہے ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں۔ بلکہ عجیب سی بات ہے کہ جو ڈیر اسماعیل خان سے لوگ جاتے تھے کبھی ملنے کے لیے تو وہ یہاں کی مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، وہ اس مٹی کو آنکھوں سے لگاتے کہ یہ پیاری مٹی ہے، اس کو اپنے گھر میں بچھاتے تھے۔ یہ ہے وہ پیارا دیس، میرے خیال میں اتنی عزت افزائی مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی کہ کسی اور شہر کو اتنی ملی ہے جتنا ڈیر اسماعیل خان کو ملی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ پیارا شہر یوں ہی آباد رہے، یہاں کے لوگ خوشحال رہیں، یہاں کے لوگوں کو کوئی دکھ جو ہے پیش نہ ہے، اور انشاءاللہ یہاں کے لوگ بڑے سادہ، بڑے مہمان نواز، بڑے ملنسار، امید ہے کہ یہ شہر کو ترقی کی راہوں پر لگائیں گے اور یہ شہر تا قیامت چمکتا و دمکتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔